बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नयादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना रेगुलर वीलॉग शुरू करने से पहले सिर्फ आपको एक याद दहानी करानी थी कि जब चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था जो इमरान हुकूमत ने दायर किया था लंदन में प्रॉपर्टीज़ का, जिसकी कोई रसीदें नहीं थी, ना कादी साहब ने रसीदें दी। उन्होंने कहा था कि मेरी बीवी और मेरे बच्चों से पूछा जाए, तो उस रेफरेंस में जो क्लीन चिट दी थी वो सैयद मंसूर अली शाह ने कादी फायद ईसा को दी थी। और मंसूर अली शाह ने अपने जो है वो फैसले में लिखा था कि ये जो रेफरेंस है ये बदनीयती पे मुश्तमिल है और इसमें वज़ीर आज़म हाउस यानी इमरान खान की बदनीयती शामिल है। तो अब मेरा ख्याल है सैयद मंसूर अली शाह को समझ आ गई होगी कि बदनीयत कौन है, ये आस्तीन का सांप या इमरान खान, क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने एक इख्तलाफी नोट लिखा और पर्सनल अटैक्स किए मंसूर अली शाह पे, जिससे लगता था कि कादी फायद ईसा का मतलब ये है कि मैं नहीं तो फिर शाह साहब भी नहीं। और इस तरह हुकूमत की फॉर्म 47 वाली कमेटी ने जस्टिस याया अफरीदी, जो कि तीसरे नंबर पे थे, उनको पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बना दिया। दोबारा मंसूर अली शाह को वो वाक़या लाजमी याद आया होगा। अब हम अपने रेगुलर वीलॉग पे आते हैं और हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस, उसके बाद वज़ीर आज़म, उसके बाद आर्मी चीफ और उसके बाद बापू जी यानी अमरीकी सरकार, इनका आपस में क्या ताल्लुक है। और मैं आपको हवाला दूंगा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मरहूम मगफूर हमीद गुल DGISI, उन्होंने क्या कहा था इस बारे में। तो उसके बाद एक जर्नल और कुछ पैसे ये हमें चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि जर्नैलों का इशारा, जर्नैलों ने क्या इशारा किया है कौम को। उसके बाद हम बात करेंगे कि शाम के दरबार में खड़ी एक अकेली बहन अपने भाई का मुकदमा लड़ते हुए और दुनिया को बताते हुए फिर 250 से ज़्यादा दिन बुशरा बीबी के जेल में, और कबूल है कबूल है कबूल है। जस्टिस याया अफरीदी ने उनका नाम दे दिया गया। जस्टिस याया अफरीदी, मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला की एक इकट्ठी लॉ फर्म थी। ये बड़े करीबी दोस्त हैं। इसके अलावा ये जो है ना वो क्लास फेलोज भी हैं। अब कुछ हल्के कह रहे हैं कि ये एक चाल चली गई है। जस्टिस याया अफरीदी का तीसरे नंबर से इसलिए नोटिफिकेशन किया गया है कि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह ये गुस्से में आकर रिएक्ट करें और इस्तीफा दे दें। अब देखते हैं, पहला इम्तिहान है जस्टिस याया अफरीदी का कि आया वो कबूल करते हैं। फिलहाल तो कबूल है कबूल है कबूल है। और ये भी कहा जा रहा है कि उनके साथ जो है ना वो कोई कमिटमेंट भी हुई है। और ये भी रिकॉर्ड बताता है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिका जितने भी केसेस थे जस्टिस याया अफरीदी ने अपने आप को उनसे दूर रखा और दरमियानी रास्ता लिया। बहरहाल अगर जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर इस्तीफा नहीं देते तो याया अफरीदी के 3 साल पूरे होने के बाद भी उनकी मुद्दत बकाया होगी, यानी फिर भी वो टॉप पे आ सकते हैं और निज़ाम के अंदर रहते हुए मुकाबला कर सकते हैं। बहरहाल अब दोनों तरफ से इम्तिहान है। आया मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह सरेंडर कर देते हैं या अफरीदी इनकार कर देते हैं, ये 1-2 दिन में पता चल जाएगा। बुशरा बीबी 250 दिन से ज़्यादा जेल में बेगुनाह रहने के बाद आज उनकी ज़मानत हुई है। बड़ा ज़बरदस्त केस लड़ा है हस्ब मामूल बैरिस्टर सुलेमान सफदर ने, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आज उनको आज़ाद शायद न किया जाए, क्योंकि जिन्होंने रोबकार जारी करनी थी, मचल के वसूल करने थे, उनमें एक हुमायूं दिलावर भी था। तो वो सुना है कि जी वो छुट्टी पे चले गए हैं। अभी 50-50 है, कोई कह रहा है कि आज़ाद हो जाएंगी और कोई कह रहा है कि जी आज आज़ाद नहीं होंगी। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि इस मुल्क में 3 औरतें हैं औरत कार्ड खेलने वालों के लिए। एक का नाम मरियम सफदर है, एक का नाम आसफा जरदारी है और एक का नाम बख्तावर जरदारी है। ये औरतें हैं, बाकी इस पाकिस्तान में वो औरतें नहीं हैं। ज़ाहिर है 25 करोड़ को वो कीड़े मकोड़े समझते हैं, और वो भी एक बुरके वाली औरत
ایک باحیا عورت اگر ٹائٹ جینز ہوتی اور اوپر چھوٹی سی شرٹ ہوتی تو پھر بھی آپ کو پتہ ہے، تو ویسے بھی یہ دقیانوسی کی علامت سمجھی جاتا ہے، ان پڑھ ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ آپ برقع کرتی ہیں، آپ نقاب کرتی ہیں، تو یہ بھی شرافیہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ بہرحال بشرا بی بی جو ہے ان کی ضمانت ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نظام ان کو آزاد کرتا ہے یا صرف انہی پہ زور دیتا ہے کہ وہ 3 عورتیں ہیں، کیونکہ عورت کارڈ جن کو جو حیضہ ہوتا ہے یا الٹیاں آتی ہیں اخلاق کی، ان کو یہاں پہ الٹیاں نہیں آئیں کہ ان کو جو ہے وہ بے گناہ اپنے 250 دن سے زیادہ رکھا ہوا ہے۔ بہرحال آج ان کی جو ہے وہ میاں گل حسن اورنگزیب نے ضمانت لے لی ہے۔ اس کے بعد عمران خان کی بہن نورین خان نیازی وہ اکیلی اڈیالہ جیل کے سامنے کھڑی ہوئی نظر آئیں، اور وہ واقعہ یاد آیا جب شام کے دربار میں یزید کے سامنے ایک اکیلی بہن اپنے پورے جو ہے وہ شہید کنبے کا جو ہے وہ مقدمہ لڑ رہی تھی، لیکن سننے والا یزید تھا، اس کے درباری تھے، اس کے ساتھی تھے۔ یہاں بھی یہی حالت ہے، سننے والے یزید ہیں، ان کے درباری ہیں، خواجہ آصف ہے، احسن اقبال ہے، محسن نقوی ہے، رانا ثناءاللہ ہے۔ یہ کام تو نہیں ہے نا ان درباریوں سے، لیکن جس بات پہ افسوس ہوا کہ عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر کوئی وزیر اعلیٰ بن گیا، کوئی ایم این اے بن گیا، کوئی ایم پی اے بن گیا، کوئی سینیٹر بن گیا، وہاں پہ وہ اکیلی کھڑے تھی۔ میرا خیال ہے علی امین گنڈپور اپنی زلفوں کو شیمپو کر رہے تھے، مونچھوں پہ جو ہے نا وہ گھی لگا رہے تھے، اور بیرسٹر گور جو ہے وہ اپنی اینکیں صاف کر رہے تھے، قیمتی سوٹ پہن رہے تھے، اور بیرسٹر گور کے سامنے جس طرح عمران خان کی بہن التجا کر رہی تھی کہ ان کو ان کے بھائی کے ساتھ ملوا دیا جائے، آج ملاقات کا دن ہے۔ سب سے زیادہ حیرت میاں والی کے 2 ایم این ایز اور 4 ایم پی ایز پہ ہوئی کہ کم از کم وہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے، لیکن عمران خان اتنا بدقسمت آدمی ہے کہ اس کے نام پر ووٹ لے کر آنے والے جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں، عہدے انجوائے کرتے ہیں، اسمبلی انجوائے کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ 9 مئی کے بعد کس طرح گئے جو وزیر تھے اور جو مشیر تھے اور جنہوں نے پروٹوکول لیے، انہوں نے ایک دن بھی نہیں جو ہے نا کاٹ اور نکل گئے۔ یہ عمران خان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ ٹرمینیٹر ہیں۔ یہ روزانہ عمران خان کو ختم کر کے سوتے ہیں، صبح جو ہے دیکھتے ہیں تو پھر عمران خان پورے قد کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ عمران خان کی 2 بہنیں جو ہے نا وہ جیلم میں ہیں۔ آپ نے سنا کہ جیلم میں کوئی گیا، وہاں پہ کوئی احتجاج ہوا، وہاں پہ کوئی جو ہے نا کمل شوذب وہ جو خواتین ہیں مخصوص نشستوں کی امیدوار، ان میں سے کوئی گیا۔ بہرحال یہ عمران خان کی بدقسمتی ہے۔ یہ جو عمران خان کے سپورٹرز کو برگر کہتے ہیں نا، عمران خان کے سپورٹرز برگر نہیں ہیں، اب عمران خان کی لیڈرشپ برگر ہے۔ وہ کمفرٹ زون چھوڑنا نہیں چاہتی، وہ موجیں کرنا چاہتی ہے کہ جی ہم نے جو ہے نا وہ ووٹ لے لیے، ہم اسمبلیوں میں پہنچ گئے، ہم وزیر اعلیٰ بن گئے، ہم وزیر بن گئے، اب عمران خان جانے اور ان کی بہنیں جانے، ان کو کنبہ جانے۔ بہرحال یہ سارا کچھ لکھا جاتا ہے، لکھا جا رہا ہے، اور وقت آنے پر یہ سارا کچھ سامنے بھی آئے گا۔ اور یہ ٹٹو، یہ 2 ٹکے کے لوگ، یہ جب خان صاحب باہر آئیں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں اور لوگ کس سے پیار کرتے ہیں، اور ان کی جو ہے لوگوں کی نظر میں کیا اہمیت ہے۔ اس کے بعد جرنل اور کچھ پیسے چاہیے۔ میں نے ذاتی طور پہ شاہراہ دستور پہ زندگی میں پہلی دفعہ پولیس کے ڈنڈے اس وقت کھائے، آنسو گیس کا ذائقہ اس وقت چکھا جب افتخار چودھری کی اور وکلا کی تحریک چل رہی تھی۔ وہ کانا دجال، اس کانے دجال کو بحال کرنے کے لیے جو ہے نا وہ سارا کچھ، سارے وکیل سڑکوں پہ تھے۔ بعد میں کیا پتہ چلا؟ بعد میں یہ پتہ چلا کہ اس تحریک کے پیچھے یہ کوئی وکلا کی تحریک نہیں تھی، اس کے پیچھے جنرل کیانی تھا۔ جنرل کیانی پرویز مشرف کو ہٹانا چاہتا تھا، پرویز مشرف کو امریکہ ہٹانا چاہتا تھا۔ امریکہ نے اپنے جسم کا جو حصہ صاف کرنا تھا نا، وہ مشرف کے ذریعے صاف کر لیا ٹیشو پیپر کی طرح۔ اب امریکہ کو مشرف کی ضرورت نہیں تھی، مشرف کو نکالنا تھا۔ انہوں نے کیانی کو شابہ کی، کیانی نے وکیلوں کو شابہ کی، نواز شریف نے وکیلوں کو شابہ کی۔ پیسہ نواز شریف کا، پیچھے ہاتھ کیانی کا، کیانی کے پیچھے امریکہ کا، اور ادھر جی
چیف تیرے جان سار بے شمار بے شمار. کدھر گئے وہ وکلا 26ویں ترمیم پہ؟ ہماری لاشوں کے اوپر سے ترمیم ہوگی, ہماری لاشوں کے اوپر سے منصور علی شاہ دیکھتے ہیں کس طرح چیف جسٹس نہیں بنتا. چلی چل ہے, کیونکہ نہ کسی جرنیل کی حمایت حاصل ہے نہ مال ہے. مال پھر آپ کو پتہ ہے, کوئی مال ہو تو کوئی دے تو نواز شریف اور زرداری مال دے سکتے ہیں, خان صاحب تو دے نہیں سکتے. لہذا وکلا کی تحریک شریک والا وہ یہ جو چورن ہے, ہاں تقریریں کر سکتے ہیں. وہ علی احمد کرد بھی, حامد خان بھی, سارے تقریریں کر سکتے ہیں. وہ تقریریں کریں گے, ان تقریروں سے کچھ نہیں ہوگا. بہرحال وہ بھی فیک تھی وہ تحریک وکلا کی. کوئی وکلا اتنے کھڑپینچ نہیں ہے. یہ جو ہے نا وہ بھی فیک تھی. اس کے پیچھے بھی کیا نہیں تھا, اس کے پیچھے نواز شریف تھا اور ان دونوں کے پیچھے امریکہ تھا. ڈنڈے ہم نے کھائے, آنسو گیس ہم نے کھائی. آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں ایک سینیریو ہوتا ہے سامنے, یہ جو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے, اصل سینیریو اس کے پیچھے ہوتا ہے. اس کا 3-4 بندوں کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا, اور وہ سکرپٹ آتا ہے واشنگٹن سے کہ اس سکرپٹ پہ عمل کرنا ہے. اس پہ عمل ہو رہا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. یاد ہے نا نواز شریف کو عمر قید اور 400 سال قید اور 300 سال مرغا بن جاؤ, 200 سال ٹانگیں اوپر اور سار نیچے کرو وہ مشرف اغوا کیس میں. تو کیا ہوا, راتوں رات جدہ کنگ عبداللہ اور امریکہ نکال کے لے گئے. ان ججوں کے منہ میں کیا رہا جنہوں نے سزا دی تھی, اور وہ FIR ہیں اور وہ کدھر گئی ساری, ختم. اسی طرح ہوتا ہے. یعنی آپ وکیلوں کو, اگر جرنیل تو پیچھے ہو نہیں سکتے, ظاہر ہے جرنیلوں کو نظام ہے اور پیسے, تو وہ یہ وکلا تحریک وغیرہ پہلے بھی فیک تھی. یہ میں آپ کو بتا دوں, کان دجال نے جو اس ملک کے ساتھ کیا, نواز شریف کے, اور یہ عامر فاروق اس کا تحفہ, قاضی فائدیسہ اس کا تحفہ, یوسف رضا گیلانی کو ڈسمس کیا نواز شریف کے کہنے پہ, یہ سارا کان دجال نے کیا تھا. کروڑوں روپیہ اس کا بیٹا ارسلان جو ہے نا کھا گیا, یعنی افتخار چودھری کا, وہ سارا فیک تھا. لہذا یہ کوئی تحریکیں محریکیں نہیں ہوتی, یہ ایم ہی ہوتا ہے. اس کے بعد جرنیلوں نے 25 کروڑ کو اشارہ کیا وارڈا کے ذریعے. وارڈا نے ٹی وی پہ آگے کہا کہ اس طرح ترمیم کروائی ہے. یہ اصل میں جرنیل کہہ رہے تھے 25 کروڑ لوگوں کو کہ تم لوگوں نے 8 فروری کو ہماری مرضی کے خلاف ووٹ ڈالے, تم لوگ 8 فروری کو ہماری مرضی کے خلاف نکلے, تم نے عمران خان کو ووٹ ڈالے تھے نا, تم نے PTI کو ووٹ ڈالے تھے نا, تو ہم نے کیا کیا 9 فروری کو فارم 47. وارڈا کی کیا اوقات ہے, وارڈا کا خاندان کیا ہے, وارڈا کا ماں باپ کون ہے, وارڈا نے آج کل کس کو باپ بنایا ہوا ہے. یعنی ان کے باپ تو موسمی ہوتے ہیں نا, سردیوں کا علیحدہ باپ, گرمیوں کا علیحدہ باپ, بہار کا علیحدہ باپ. ان کے تو اشرافیہ کا تو اسی طرح ہوتا ہے کہ وقت پڑنے پر باپ بدل لیا. خواجہ آصف نے 2018 میں اس کا باپ باجوہ تھا, آدھی رات کو اس نے فون کر کے اور اپنے آپ کو جتوایا عثمان ڈار سے. اس وقت باجوہ باپ تھا, باجوہ کا سسر بھی باپ تھا. اب خواجہ آصف کے اور باپ ہیں. خواجہ آصف کے باپ کا ضیاء باپ تھا. تو یہ چینج ہوتے رہتے ہیں, ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. یہ ترقی ہے, لینا دینا, ترقیاں کرنی ہے, MNA بننا ہے, منسٹر بننا ہے. یہ ہم جیسے 3rd کلاس یا یہ جو غریب غربا ہیں, ورنہ ان کے باپ مائیں. تو اس کا فیصل وارڈا کا کوئی آپ کو ویئر اباؤٹ کا پتہ ہے کہ یہ کون ہے, یہ گندی نالی کا کیڑا کہاں سے آ گیا. جب آرمی چیف کی کمان چینج ہو رہی تھی وہاں پہ بیٹھا تھا مہمانوں میں, اور یہ ہے کون, اس کی پہچان کیا تھی, یہ نکلا کہاں سے, اب وہ اشارہ کر رہا ہے. یہ وارڈا کا اشارہ نہیں تھا, یہ سمجھنے کی کوشش کریں, یہ جرنیلوں کا اشارہ تھا, جرنیلوں کا. حسن نثار کا آپ کو بتایا نا, حسن نثار نے کہا کہ آزادی کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہم نے کھوئی یہاں کر وہ آزادی تھی. ہماری آزادی سلب ہو گئی اور انہوں نے کر لی. گوروں کے سینے پر مونگ دلتے ہوئے قائد اعظم نے پاکستان بنایا. ہندوؤں کتنی اکثریت تھی, ہندوؤں کے سینے پر مونگ دلتے ہوئے جناح نے قائد اعظم بنایا. اس نے, گاندھی نے کہا تھا کہ انڈیا گو ماتا ہے, یہ تقسیم نہیں ہو سکتی. درمیان میں سے تقسیم کر دی جناح نے, کیونکہ یہ ہتھ کنڈے جناح کے خلاف استعمال نہیں ہوئے تھے. جرنیلوں کو پتہ ہی نہیں تھا. ہاں گورے یہاں سے مال لے جاتے تھے, کوئی نور وغیرہ ادھر جو ہے نا وہاں پہ لندن میں, لیکن یہ حال نہیں کیا تھا انہوں نے, یہ جو حال ہو رہا ہے.
کہ ایک ایسے سینیٹر کو جو ویل چیئر پہ ہے اغوا کر لیں، مچھروں والی جگہ پہ رکھیں اور اس کے ڈائلسس بھی خود کروائیں، اس کے ملیریا کا ٹیسٹ بھی خود کروائیں اور ترمیم میں ووٹ ڈلوائیں. یہ نہیں تھا وہاں پہ جو ہے نا وعدہ دکھا رہا ہے، یہ جرنیلوں نے دکھایا ہے. اور انہوں نے یہ بھی پیغام دیا کہ آئندہ بھی ووٹ دے لینا، آئندہ کوئی فارم 47 ختم ہو جائیں گے، ہم اسی طرح کریں گے. آپ بھول جائیں، آپ یہ ترمیم کے بعد آپ الیکشن اور الیکشن کے نتائج اور ٹریبونل اور یہ بھول جائیں سارا کچھ، کیونکہ وعدہ نے بتا دیا ہے. اور یہ 25 کروڑ کا یہی حال ہونا چاہیے کہ جن کو ٹیکس سے تنخواہیں ملتی ہیں، جنہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے حفاظت کا، وہ آگے سے یہ دکھا رہے ہیں. بہرحال جی یہ اشارہ آپ چیک کر سکتے ہیں. اس کے بعد حمید گل نے کہا تھا کہ میں سارے میرٹ پورے کرتا تھا چیف کے، لیکن واشنگٹن سے اجازت نہیں ملی. یہاں پہ اب اوکیشن کیا بنی ہے؟ اوکیشن یہ بنی ہے کہ یحییٰ آفریدی کو چنتخب کیا ہے شہباز شریف نے، شہباز شریف کو چنتخب کیا ہے جرنیلوں نے، آرمی چیف نے، اور آرمی چیف کو چنتخب کیا ہے بقول حمید گل کے واشنگٹن نے. تو اب بات کہاں پہ چلی گئی؟ یعنی ان کا بس نہیں چلتا، یہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، یعنی مذہبی طور پہ، ورنہ یہ تو اپنے مسلحوں کا رخ واشنگٹن کی طرف کرتے، ادھر منہ کر کے جو ہے نا وہ نمازیں پڑھتے. یعنی جتنے سابقہ آپ کے جرنیل ہیں ان کا ابھی ویئر اباؤٹ نکال لیں، کچھ کو چھوڑ کے کہ وہ کہاں رہتے ہیں، ان کی اولاد کہاں رہتی ہے، انہوں نے شادیاں کہاں کی ہوئی ہیں، امریکہ، وہیں پہ. تو یہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے. پہلے دن سے جو بائیڈن نے عمران خان کو تسلیم نہیں کیا تھا، پہلے دن سے، اور دیکھ لیں ابھی تک کیا کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. اور نہیں ہوا، امریکہ خاموش. کہیں پہ بلی مار جائے، کتا مار جائے، ان کو ہیضہ ہو جاتا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک گیدرنگ میں کہا ہے پاکستانی بیرون ملک پاکستانیوں کو کہ مجھے ووٹ دو، میں عمران خان کو باہر نکالوں گا. ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ ہے نا کون سی عدالتیں، کون سے یحییٰ آفریدی اور کون سے جو ہے نا وہ عامر فاروق. میں نے فون کرنا ہے، اگلوں نے مرغا بن جانا ہے، اگلوں نے الٹا لیٹ جانا ہے. رچرڈ آرمیٹیج نے کہا کہ جب وہ اسامہ بن لادن والا چکر ہوا اور کولن پاول نے کہ ہم نے 9 مطالبے رکھے فون پہ مشرف کے سامنے، کہ ہم نے 9 مطالبے اس لیے رکھے کہ 5 مان لے گا، 4 نہیں مانے گا. مشرف نے، ہم حیرت کی ہماری انتہا نے رہی، مشرف نے 9 مطالبے مان لیے، 9 مطالبے. کہتے ہم حیران رہ گئے واشنگٹن میں. تو یہ ٹوٹل اوقات ہے جی، وہی باپو. یہ سب کے پیچھے امریکہ ہے، سب کے پیچھے عمران خان کے کیسز، عمران خان کی وہ ایک صدارتی امیدوار ہیں، وہ بتا چکی ہیں، سب کچھ امریکہ کروا رہا ہے، سامراج کروا رہا ہے. کیونکہ امریکہ کو عوامی حکومتیں ناپسند ہیں. عوامی حکومتیں، یہ عوامی حکومت ہے، ان کو آمریت پسند ہے. ایک بندے کو ڈیل، ابھی وہ ایک بندے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور سارا کچھ پاکستان میں کروا رہے ہیں. عوامی حکومت نہیں، عوامی حکومت ان کے مفادات پورے نہیں کرتی. عوامی حکومت ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیتی ہے جس کے پیچھے عوام ہوتی ہیں. تو بہرحال جی یہ پاکستان کا جو نقشہ ہے نا کہ چیف جسٹس، اس کے پیچھے وزیر اعظم، اس کے پیچھے آرمی چیف اور ان کے پیچھے امریکہ. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.